हैदर ने मुझे एक शादी पे पसंद किया और हमारी शादी हो गई। वो एक आला ओहदे पर थे और हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक रोज़ हम इकट्ठे घर से बाहर निकले तो एक औरत ने मेरे पास आकर मुझे एक कागज़ दिया जिसमें कुछ लिखा था। जब हम कुछ दूर आए तो वो औरत ज़मीन पर लेट गई। जब मैंने कागज़ खोल कर पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को रेल का वो हादसा याद हो जो सक्खर के करीब हुआ था और जिसमें बहुत से लोग जाँ बहक हो गए थे। उन्हीं में सादिया का शोहर और बेटा भी था जो उस हादसे की नज़र हो गए थे। इन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी। ये हमारी मोहब्बत की शादी थी। मेरे शोहर हैदर हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे और हम दोनों ने एक रिश्तेदार की शादी पर एक दूसरे को पसंद किया था। और फिर हैदर ने अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ते के लिए भेज दिया। हैदर में कमी ही क्या थी कि मेरे वालिदैन इनकार करते। यूँ ये रिश्ता हमारे वालिदैन की मर्ज़ी से ही तय हुआ था। एक रोज़ सुबह 7 बजे वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शौहर को तैयारी में मसरूफ़ पाकर मैंने ही दरवाज़ा खोला। सामने एक खुशशक्ल जवां साल औरत खस्ता हालों खड़ी थी। मैंने पूछा, आपको किससे मिलना है? वो कहने लगी, मैं ज़रूरतमंद हूँ और मुझे काम चाहिए। मैंने उसे बगौर देखने के बाद कहा, अच्छा अंदर आ जाओ। मुझे भी उन दिनों काम वाली किसी औरत की ही ज़रूरत थी। वो अंदर आ गई। मैंने उसे लाउंज में बैठ जाने को कहा। मुझे हैदर को नाश्ता देना था। वो चूंकि जल्दी में थे, उन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी की और नाश्ते के लिए टेबल की तरफ आए। तभी सवाल किया, जुनैरा, सुबह सुबह किसने दस्तक दी है? मैंने कहा, एक औरत है, ज़रूरतमंद है और उसको काम चाहिए, इसीलिए मैंने उसे अंदर बिठा लिया है। वो कहने लगे, वो तो ठीक है लेकिन देखभाल कर रखना। आजकल हर किसी पे अनजान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उनसे कहा, आप उसे लाउंज में जाने से पहले एक नज़र देख लीजिएगा। अगर वो आपको ठीक ना लगे तो मैं नहीं रखूँगी। उन्होंने नाश्ता कर लिया और जब चलने को हुए तो मैं उनको लाउंज में ले आई। उन्होंने उस औरत को एक नज़र देखा और फिर पूछा, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ रहती हैं? वो बोली, भाई साहब, मेरा शोहर और बेटा रेल के हादसे में फौत हो गए हैं और मैं बदनसीब दर दर की ठोकरें खाने को जिंदा बच गई हूँ। कुछ दिन एक औरत ने पनाह दी थी जो उसी बदकिस्मत रेल से सफ़र कर रही थी। उन्होंने ही मेरे ज़ख्मों का इलाज करवाया था, लेकिन वो मज़ीद नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर रहूं। कराची में मैं एक जेठ के घर रहती थी, मगर जेठानी अब मुझे वहाँ रखने पर तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं किसी रिश्तेदार के घर चली जाऊं, मगर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो औरत बेचारी बहुत मजबूर नज़र आ रही थी कि मुझको उसकी गुफ्तगू पर कोई शबा नहीं हुआ। यूं भी औरत का दिल नरम होता है। मैंने मलतजी निगाहों से शोहर की जानिब देखा। हमारी आंखों ही आंखों में बात हुई। फिर जब वो गाड़ी में बैठकर जाने को हुए तो हमने ये तय कर लिया कि इस औरत की मदद करनी चाहिए। उसको रहने का ठिकाना भी चाहिए था और हमारे घर में एक ऐसा अलग थलग कमरा माँ वाशरूम मौजूद था जिसमें उसको रिहाइश दी जा सकती थी। हैदर रोज़ ऑफिस चले जाते और रात 12 बजे लौटते। अब उनको भी इत्मीनान हो गया कि अब उनकी बीवी अकेली ना होगी, एक दुखियारी भी उसके पास मौजूद है। सो एक से दो भले हो गए। उस औरत का नाम सादिया था। वो वाकई बहुत दुखी थी। हमारे साथ उसकी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि उस मजबूर को रहने का ठिकाना मिल गया था और पनाह के लिए एक शरीफ घराना। वो बताती कि उसकी यही आरज़ू थी कि इस पाप भरी दुनिया में वो किसी महफूज पनाह गाह में सर छुपा सके। उसको हमारे घर आए 3 माह ही हुए थे कि मेरे शोहर की तरक्की हो गई। हमने यही शगुन लिया कि ये औरत हमारे लिए मुबारक कदम साबित हुई है। उसके आ जाने से रिस्को रोज़ी में बरकत हो गई थी। मैं तो सादिया का ख्याल रखती ही थी। मेरे कहने से हैदर भी उससे सरसरी बात कर लिया करते ताकि वो खुद को हमारे घर में गैर अहम ख्याल न करे। सादिया एक रख रखाव वाली समझदार औरत थी।
وہ حیدر سے کوئی فالتو بات نہ کرتی اور ان کے سارے کام بھی بہت دھیان سے کرتی اور میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے عادات و اطوار سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی اچھے خاندان سے ہے۔ بہت جلد سعدیہ نے اپنے اخلاص سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اب تو جو ملنے والے آتے میرے گھر کا طریقہ سلیقہ دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہتے تھے۔ تب میں ان کو بتاتی کہ یہ میرا نہیں بلکہ میری اس منہ بولی بہن کا کمال ہے۔ میں حیدر سے بھی سعدیہ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکتی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے واقعی بہت آرام مل گیا تھا۔ ایک شام جب حیدر گھر آئے تو میں کچن میں تھی اور ان کو سعدیہ دکھائی نہ دی، جبکہ عام طور پر وہی کچن میں ہوتی تھی اور میں اپنے کمرے میں ہوتی۔ وہ ہمیں شام کی چائے بنا کر کمرے میں ہی دے دیتی تھی۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر حیدر کے سامنے گئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے چائے بنائی ہے؟ سعدیہ کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے بیچاری، صبح سے اس کو بخار چڑھا ہے۔ وہ پوچھنے لگے کیا دوا نہیں دی؟ میں نے کہا میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، آرام کر لیں تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لیے چلتے ہیں۔ حیدر نے چائے پی لی اور پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوا وغیرہ لی اور میں نے سعدیہ کو اس کے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ دوا لینے کے بعد وہ سو گئی۔ ہم نے جب رات کا کھانا کھایا تو مجھے سعدیہ کا خیال آیا۔ سوچا ابھی جا کر دیکھتی ہوں، ذرا سا لیٹ کر آرام کر لوں۔ میں آج سارے دن کے کام سے تھکی ہوئی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میرے سونے کے بعد حیدر نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سعدیہ کو رات سے پہلے آخری دوا کی خوراک دی اور مجھے نہ جگایا کہ میری نیند خراب نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اس کو دیکھنے گئے تو وہ بخار سے کراہ رہی تھی اور بار بار اپنا سر تکیے پر جھٹکتی تھی۔ لگتا تھا کہ نیم جان ہو رہی ہے اور شاید اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ جب میرے شوہر نے تھرمامیٹر لگا کر اس کا بخار چیک کیا تو وہ ہڑبڑا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک اور پین کلر بھی کھلا دیں، لیکن سعدیہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، دودھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حیدر وہاں سے میرے پاس آئے کہ میں سعدیہ کا سر دبا دوں یا دودھ کا ایک کپ ہی اسے پلا دوں تاکہ کچھ تو اس کے پیٹ میں جائے، مگر میں تو بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ان کے اٹھانے پر بھی اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ناچار وہ کچن میں گئے، دودھ گرم کیا اور کپ میں ڈال کر دوبارہ سعدیہ کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا سعدیہ 2 گھونٹ دوا لینے سے پہلے دودھ کے پی لو، خالی پیٹ دوا نہیں کھائی جا سکتی۔ اس نے دودھ تو نہ پیا مگر پانی مانگا۔ حیدر نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، گولی نکل کر وہ پھر سے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اگر بخار نہ ٹوٹے تو ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھ لینا، بخار اتر جائے گا۔ میرے جیون ساتھی نے کرسی اس کے سرہانے کے قریب کر لی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھتے رہے۔ وہ بولی بھائی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ میرا سر دبا دیں۔ انسانی ہمدردی کے پیش نظر وہ اس کا سر دبانے لگے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، مجھے سعدیہ کی خرابی طبیعت کے بارے میں یاد آیا اور پھر حیدر کو کمرے میں نہ پا کر میں کمرے سے باہر آئی۔ وہ لاؤنج میں بھی مجھے نظر نہ آئے۔ تبھی یاد آیا کہ سعدیہ کے کمرے میں نہ گئے ہوں۔ وہاں گئی تو دیکھا کہ وہ اس کا سر دبا رہے تھے۔ تبھی میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ بھول گئی کہ سعدیہ بھی ایک انسان ہے اور اس وقت اس کو ایک تیماردار کی سخت ضرورت تھی۔ میں جو ہر دم اس کا کلمہ پڑھتی تھی، جانے کیوں اس وقت اس بات کو فراموش کر دیا کہ وہ بخار سے تڑپ رہی تھی۔ حیدر نے اس کی تیمارداری کی ہے، حالانکہ یہ تو میرا فرض تھا اور مجھے ہی اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اس ہستی کی کہ جو ہر وقت میری خدمت میں مستعد رہتی تھی۔ کتنی غیر ذمہ داری کی بات تھی کہ تکلیف کے اس وقت میں نے اس کو فراموش کر دیا تھا۔ سچ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ میں اس وقت ایک ہمدرد اور خدا ترس انسان کی بجائے ایک روایتی بیوی بن گئی اور شک بری نگاہوں سے اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ تبھی وہ بوکھلا گئے کہ کہیں میں ان پر شک نہ کرنے لگوں۔ وہ فوراً گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ سعدیہ نے ہم دونوں کے احساسات سے بے خبر تھی۔ اس نے میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی
خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے۔ وہ تکلیف سے کہہ کر بولی کہ میں مر جاؤں گی۔ عورت کی عقل کو کیا کہوں؟ واقعی سیانوں نے یہ بھی خوب کہا ہے کہ عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے۔ میں یہ بلا بیٹھی کہ سعدیہ 104 بخار میں پھنک رہی ہے، اس کا حال تو پوچھ لوں۔ اس بات پر جل اٹھی کہ کیوں میرے شوہر اس کے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آ رہے ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ دراصل ان کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا میں نے غلط مطلب لے لیا تھا، حالانکہ وہ اپنی شریف و طبع طبیعت کے سبب بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں پلٹی اور بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی آ گئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ تم نے خود کہا تھا کہ اس کو پوچھ لوں اور تم سو گئی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں تمہیں جگانے آیا تھا مگر تم نیند میں بڑبڑائیں کہ مجھے مت جگائیں، مجھے سونے دیں۔ مجبوراً میں دوبارہ اس بیچاری کے پاس چلا گیا۔ اب کیا کرتا؟ کیا دوا نہ کھلاتا یا اس کی تیمارداری نہ کرتا؟ سنیرا، تم مجھ پر شک نہیں کرو، میں نے اسے بہن کہا ہے تو وہ میری بہن ہی ہے۔ میں نے کہا آپ اس کا سر دبا رہے تھے اور اس نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کے بغیر مر جائے گی، تو پھر آخر ایسا اس نے کیوں کہا؟ جواب دیں مجھے۔ ٹائم دیکھیں، رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور آپ اس وقت اس کے کمرے میں تیمارداری کرنے بیٹھے تھے۔ اگر میں نے غنودگی میں کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے نہ جگائیں تو یہ بات پتھر پر لکیر تو نہیں تھی، آپ پھر بھی مجھے جگا سکتے تھے۔ اچھی طرح میری آنکھ کھل جاتی تو سمجھ ہی جاتی کہ سعدیہ کو اس حال میں میری ضرورت ہے، لیکن اف، تم مرد لوگوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں ایک ٹک کہتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور وہ کھجل سے ہوئے جاتے تھے جیسے سچ مچ مجرم ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لاکھ قسمیں کھا لیں، سو جتن کر لیے، مگر میرا دل صاف نہ ہوا۔ نہ جانے تنہا سعدیہ نے وہ رات کیسے گزاری، مگر میں نے صبح بھی اس کو منہ نہ لگایا۔ اس روز پریشانی میں حیدر آفس بھی نہ جا سکے اور نہ ہی دوبارہ سعدیہ کو دیکھنے گئے، جانتے تھے کہ ورنہ میں اور بگڑ جاتی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کا خوف کرو اور جا کر اس غریب کو دیکھو، اس کو دوا دو اور کچھ کھانے کو بھی دے دو۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اور جھگڑا شروع کر دیا کہ آپ کو کیوں مجھ سے زیادہ اس کی فکر ہو رہی ہے۔ تبھی میں نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ مجھے آ کر لے جاؤ۔ حیدر تو بس میرا منہ دیکھتے رہ گئے اور میں روٹھ کر میکے چلی گئی، جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں جا رہی ہوں، اب کر لو آپ اپنی چہیتی کی تیمارداری جی بھر کے۔ انہوں نے مجھے کئی کالز کی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے روز ان کو میسج بھجوا دیا کہ میں تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ تمہاری محبت اتنی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ آپ سعدیہ کو چلتا کریں، تبھی میں اس گھر میں دوبارہ قدم رکھوں گی، ورنہ ہم اپنی جدائی کو کاتب تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ حیدر کو پیغام ملا تو وہ پریشان ہو گئے کہ جس دکھی عورت کو انہوں نے اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی، اس کو اب وہ کیسے گھر سے نکال دیں۔ 2 ماہ اسی کشمکش میں گزر گئے۔ میری میکے آتے ہی انہوں نے اپنی بڑی بہن کو لاہور سے بلوا لیا تھا، جو بیوہ تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ تاہم وہ بھی کب تک رہتی؟ انہوں نے نہ تو میرے روٹ کر جانے کی وجہ اپنی بہن کو بتائی اور نہ سعدیہ کو، کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اپنے طور مجھے منانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن عورت کا عورت سے حسد اتنا برا ہوتا ہے کہ گھر کا سکھ چین، اپنا آشیانہ، ہر شے تباہ کر ڈالتی ہے۔ میں نے بھی عقل سے پیدل احمق بیوی جیسا کردار اپنایا، اپنی انا کے آگے ہر شے کو رون ڈالا، اتنی سنگ دل ہوگی کہ اس بے نوا کی بے بسی اور بے چارگی کا بھی احساس نہ کیا، جس کا اس دنیا میں اب ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دنوں حیدر بہت پریشان تھے، ان کو مجھ سے بے پناہ محبت تھی۔ جیسا کہ بتا چکی ہوں کہ یہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں ان کے گھر کی ہی نہیں، دل کی بھی ملکہ تھی۔ جو میری حیثیت تھی وہ سعدیہ کی تو نہ تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہ کیوں کر اس کو کہہ دیتے
کہ میری بیوی تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ سعدیہ ان کو صدقے دل سے بائی کہتی تھی، انہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ پرایا دل پردیس، اس کے دل کی تو وہی جانتی تھی۔ بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ بالآخر جب میری نند نے اپنے گھر واپس جانے پر اصرار کیا تو حیدر نے ان سے کہا کہ آپا، آپ سنیرا کے میکے جائیں اور اس کو کسی طرح منا کے گھر لے آئیں۔ آپا ہمارے گھر آئیں اور مجھے سمجھا کر اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ میں رونے لگی کیونکہ میں کون سا میکے میں رہنے سے خوش تھی۔ مجھے حیدر کی جدائی کا درد ستاتا تھا اور سعدیہ سے ان کے تعلق کا سوچ کر رقابت کی آگ دن رات انگاروں پر لٹاتی تھی۔ بالآخر مجھے آپا کو بتانا ہی پڑا کہ کس کارن میں نے یہ بن باز لیا ہوا ہے۔ آپا سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں جانتی تھیں کہ وہ سعدیہ کو کبھی بھی زبان سے نہ کہیں گے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ اس نے سعدیہ کے جیٹ سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور وجہ بھی بتائی تھی کہ اس کی بیوی سعدیہ کو رکھنے سے انکاری ہے، ورنہ وہ ضرور بیوہ بھابھی کو اپنے گھر پناہ دیتا۔ آپا نے حیدر سے کچھ نہ کہا، لیکن سعدیہ کو اعتماد میں لیا اور اس کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے میری بھابھی گھر سے چلی گئی ہے۔ اگر ان میں طلاق ہو گئی تو میرے بھائی کا گھر اجڑ جائے گا۔ اگرچہ یہ ان کی محبت کی شادی ہے، لیکن زنیرہ بھابھی بہت ضدی عورت ہے۔ اس جیسی عورت جب بنا کا مسئلہ بنا لے تو اس کا منانا مشکل ہوتا ہے۔ سعدیہ کے شاید وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پر شک کی بنا پر میں روٹ کر میکے چلی گئی ہوں۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ صاحب اور بیگم کا کوئی اپنا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ یہ سب سن کر رونے لگی۔ آپا نے اسے تسلی دی کہ رو مت، اگر تم ان کا گھر بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار ہوں۔ میرا گھر کافی بڑا ہے، بیٹا بھی اچھی نوکری پر ہے، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم وہاں بھی سکھی رہو گی۔ میں بھی تو سارا دن گھر اکیلی ہی ہوتی ہوں اور میں تمہارا ایک بہن کی طرح ہی خیال رکھوں گی۔ میرے گھر بھی تمہیں خود کو بے آسرا سمجھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آپا کے اکلوتے بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا یوں بھی سارا دن اکیلے گھر میں جی نہیں لگتا تھا، اور پھر سعدیہ جیسی خدمتگار سلیقہ مند عورت ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ حیدر کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ اگر آپا اس کو رکھنے پر تیار ہیں تو یہ مسئلے کا بہت اچھا حل ہوگا۔ یوں آپا اس کو اپنے گھر لاہور لے گئیں اور میری شرط بھی پوری ہو گئی کہ سعدیہ رہے گی یا میں۔ وہ چلی گئی تو میں اپنے گھر لوٹ کر آ گئی اور سکون کا سانس لیا، کیونکہ شک کا جو ناگ دن رات مجھے ڈسنے لگا تھا، سعدیہ کو سامنے دیکھ کر اور زہر وبال بن جاتا۔ جانے تب میرا سعدیہ سے سلوک کتنا برا ہو جاتا۔ اچھا ہوا کہ اس کو بھی ٹھکانہ ملا اور میں بھی پھر سے اپنے گھر کی مالکہ بن گئی۔ سعدیہ 1.5 عمر عورت تھی۔ آپا اور ان کا بیٹا ان کی عزت کرتے، وہ ان کے سارے گھر کا کام کرتی، ان کو سکھ اور آرام پہنچاتی، تو 2 وقت کی روٹی سکون سے اس کو میسر آ رہی تھی۔ آپا کے گھر سعدیہ کو کسی قسم کی تکلیف یا کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ وہاں بھی صبر و شکر سے رہنے لگی تھی۔ اس کے وہاں جا رہنے کے 3 سال بعد آپا نے فراز کی شادی کر دی اور ان کی بہو گھر آ گئی۔ شروع میں فراز کی بیوی ہنا کا رویہ سعدیہ کے ساتھ ٹھیک رہا۔ جوں جوں وقت گزرنے لگا وہ اس سے کھار کھانے لگی۔ آپا کا رویہ اس کے ساتھ عزت و احترام اور محبت بھرا تھا، اور جو کام محبت سے کرایا جائے وہ دوسرا دل سے کرتا ہے۔ فراز کی بیوی اس مزاج کی نہ تھی۔ وہ کہتی کہ اگر یہ ملازم ہے تو پھر اس کو اپنی اوقات میں رکھیں، یہ کیوں ہمارے برابر بیٹھتی ہے اور کھانا بھی کچن میں جا کر چوکی پر بیٹھ کر کھائے۔ اپنے مہمانوں کے سامنے اسے ذلیل کرتی۔ ساس سے کہتی آپ نے اس کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے، اس کو ٹیبل پر کھانا کھانے کیوں دیتی ہیں؟ غرض کی ایسی باتیں کر کر کے اس نے سعدیہ کا دل زخمی کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر بھی آپا کی بہو کا ہر ستم سہتی رہی، کیونکہ یہاں اسے آپا کا پیار حاصل تھا، اور ان سے وفاداری نبھانا تو اب اس کی زندگی کا نصب العین بن چکا تھا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک رات آپا اچھی بھلی رات کو سوئیں اور صبح نہ اٹھ سکیں۔
رات کے نہ جانے کون سے پہر فرشتہ اجل ان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے گیا۔ ان کے مرتے ہی گھر میں بہو کی راجدھانی ہو گئی۔ اب وہ ہر شے کی مالک اور اسی کا حکم چلتا تھا۔ ہینا کافی سخت مزاج قسم کی لڑکی تھی۔ وہ غریبوں اور کم حیثیت لوگوں کو حقیر جانتی اور ملازمین کو ان کی اوقات میں رکھنے کی باتوں کی عادی تھی۔ ساس کی وجہ سے سعدیہ کو اس نے نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوا تھا۔ آپا کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے اس دکھیاری سے ایسا سلوک کیا کہ وہ مرنے کی آرزو کرنے لگی۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ دیتی اور ہر بات پر اہانت کرنا اس کا شیوا تھا۔ ایک دن سعدیہ سے شیشے کا جگ ٹوٹ گیا تو اس کو کھڑے کھڑے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پڑوس میں گئی۔ انہوں نے چند دن دل جوئی کی، پھر کسی رشتہ دار کے گھر رکھوا دیا کہ ان کو دن رات کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ وہ خاتون خود تو اچھی اور نیک تھی، مگر اس کا شوہر ٹھیک آدمی نہ تھا۔ اس نے سعدیہ کو میلی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ اس کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، اس بدنیت شخص کو اس بےکس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ وہاں سے اپنی عزت لٹا کر وہ ننگے سر ننگے پاؤں اس گھر سے بھاگی اور ایک پولیس والے کی ہتھے چڑھ گئی۔ خدا جانے درمیان میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا کہ دارالامان پہنچ گئی۔ اس کے بعد کی کہانی سے میں واقف نہیں کہ اس پر کیا بیتی۔ عام لوگوں کی طرح وقتی ہمدردی کے جذبات جب سرد پڑ گئے تو میں نے بھی اسے قصہ پارینہ سمجھ کر بلا دیا۔ یہ سمجھ اس وقت مجھ میں نہ تھی کہ جب کسی کو پناہ دی جاتی ہے تو پھر اس کو بھی آسرا کر کے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اور نیکی کرنے والوں کا ضرب بڑا ہوتا ہے۔ کیوں مجھے یہ بات اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئی، اور جب سمجھ میں آئی تو افسوس دل سے جاتا نہیں ہے۔ ضمیر کی تکلیف چین نہیں لینے دیتی، اور سعدیہ کی بے بسی کو یاد کر کے ہاتھ ملتی رہتی ہوں۔ ہوا یوں کہ جب سعدیہ کو آپا کے گھر سے کئی برسوں گزر گئے اور ہم بھی اس کو بھول بھال گئے، تو ایک روز بازار سے گزرتے ہوئے میں نے ایک عورت کو برے حالوں فٹ پاتھ پر بیٹھے پایا۔ وہ گندے فرش پر بیٹھی تھی، سامنے کپڑے کا ایک پرانا ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھتیں اور وہ ان کو ہاتھ سے ہلا ہلا کر اڑا دیتی۔ لگتا تھا کہ اس کے سر میں زخم ہے جن سے بو اٹھ رہی تھی، کیونکہ جب ہم کار سے اتر کر اس کے پاس گئے تو اس عورت نے اجنبی آنکھوں سے منہ اوپر کر کے ہم کو دیکھا تھا۔ ہم نے 100 روپے کا نوٹ اس کی چادر پر پھینکا، تب اس کی میلی اوڑھنی سے بدبو کا ایک بھبکا آیا اور میں نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کا چہرہ میلا اور اس پر بھی زخموں کے نشانات تھے، ہاتھوں پر بھی زخم تھے جس پر مکھیاں بنا رہی تھیں۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل نہ چاہا کہ اس سے وہ کاغذ پکڑوں۔ ناک پر رومال رکھ کر میں نے اس کاغذ کو کھولا تو اس میں لکھا تھا، میں سعدیہ ہوں۔ یہ تحریر پڑھ کر ہم کو دلی صدمہ پہنچا، کیونکہ اب ہمیں اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ میں سوچنے لگی، سعدیہ کو اس حال میں کس نے پہنچایا تھا؟ میں نے گردن جھکا کر اپنے دل کے آئینے میں جھانکا تو آئینے نے مجھ پر طنز کیا، سچ بول دیا کہ تم ہی وہ صفاک عورت ہو جس نے اس دکھیاری بے سہارا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ سعدیہ کو فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے دیکھ کر حیدر بھی بے حد افسردہ ہوئے، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ ان کو دکھ ضرور تھا کہ جس کو بہن کہا تھا اس کا آج یہ حال تھا۔ اگر وہ واقعی ان کی اپنی بہن ہوتی تو کیا اس کو اس حال میں برداشت کر لیتے؟ اس روز ان کی ہمت ہوئی اور نہ میری کہ ہم اس بدبودار وجود کو اپنی گاڑی میں لاد کر گھر لے جاتے، لیکن رات بھر ضمیر نے ہمیں سونے نہ دیا۔ صبح ہوئی تو ہم اس امر پر متفق ہو چکے تھے کہ آج اس کو گھر لے آئیں گے اور اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کو اسے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنانے کے بعد اس کو علاج کے لیے ہسپتال لے جائیں گے۔ میں ندامت سے سوچنے لگی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو مرتے دم تک اس کو اپنے پاس رکھوں گی اور کبھی اپنی چھت کے سائے سے محروم نہ کروں گی۔ شاید اس طرح خدا میرا قصور معاف کر دے، جو کہ نادانی میں نوجوانی کی عمر میں مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو میرا کفارہ ادا کرنا منظور نہیں تھا۔ اگلے روز جب ہم وہاں گئے،
جہاں سعدیہ کو بھیک مانگتے پایا تھا وہ ہمیں نہ مل سکی۔ خدا جانے کون اس کو وہاں بٹھا جاتا تھا اور پھر لے جاتا تھا۔ ہم نے پاس پڑوس کی دکانوں سے، بازار والوں سے، وہاں کھڑے ریڑھی والوں سے، سبھی سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی کچھ نہ بتایا۔ ہم کافی دن اس جگہ جاتے رہے، مگر سعدیہ وہاں ایک روز بھی دکھائی نہ دی۔ بالآخر یہ مدعا ایک روز ایک گنے کا رس بیچنے والے ریڑھی بان کے ذریعے حل ہو گیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ گنے کا موسم ختم ہو گیا تھا تو میں اپنے گاؤں چلا گیا۔ موسم دوبارہ آ گیا تو میں واپس آیا۔ یہی جگہ میرا ٹھیلا ہے جس پہ کارن کا آپ پوچھ رہے ہیں۔ اس کو 2 شخص صبح کو یہاں بٹھا جاتے تھے اور شام کو لے جاتے تھے۔ وہی اس سے بھیک منگواتے تھے۔ اس کے جسم اور سر پر زخم بھی انہوں نے ہی ڈالے تھے، اور علاج اس لیے نہیں کراتے تھے تاکہ راہ گیر اس کی ایسی دل سوز حالت زار کو دیکھ کر زیادہ بھیک دے جائیں۔ اس عورت کا نام سعدیہ ہی تھا، کیونکہ کبھی کبھی میں اس کے گلاس میں ترس کھا کر گنے کا رس ڈال دیتا تھا۔ جب دھوپ تیز ہوتی یا میں محسوس کرتا کہ اس کو پیاس لگی ہوگی، تب وہ کہتی، بھیا اللہ تیری نیکی قبول کرے، یہ ناچیز سعدیہ تیرے لیے دعا کرے گی، خدا کرے تیرے بچے جئیں۔ اکثر سامنے ہوٹل والا اس کو دوپہر کا تھوڑا سا سالن اور روٹی اپنے بہرے کے ہاتھ بھجواتا تھا۔ وہ اس کو بھی ایسے ہی دعائیں دیتی کہ اللہ سعدیہ کی دعا قبول کر، اس ہوٹل والے کی کمائی میں برکت ڈال دے۔ ہم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، بابو جی وہ عورت تو مر گئی ہے، ابھی 4 دن پہلے یہاں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ لیٹ گئی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی شاید اس کی روح کب سے انچری سے پرواز کر گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ سو گئی ہے، لیکن جب گنے کا رس اس کے گلاس میں انڈیلنے کو جھکا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے ناک کے پاس ہاتھ لے کے گیا، مگر اس کی سانس نہیں چل رہی تھی۔ میں نے ہوٹل والے کو جا کر بتایا تو وہ اپنے کچھ ملازمین کے ساتھ آیا، اور پھر تو ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ہوٹل والے کے فون کرنے پر بلدیہ والے آئے اور اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے، اور پھر لاوارث سمجھ کر دفنا دیا ہوگا۔ بہت افسوس ہوا صاحب، نہ جانے وہ بیچاری کس کی بہن کس کی بیٹی تھی۔ اللہ ایسے نصیب کسی کے نہ کرے۔ ہم اپنے بوچھل دل کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے کاش کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو پوری کریں، مگر نیکی کے لیے تو بڑا ظرف اور سمندر سا دل چاہیے ہوتا ہے۔ ہم ایسے چھوٹے دل انسان بھلا کسی کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ سعدیہ شروع سے ہی بے سہارا اور غریب نہ تھی۔ وہ تو ہم جیسی ہی ایک عورت تھی جسے ایک حادثے نے اس سے اس کے بیٹے اور شوہر کو چھین لیا تھا، اور پھر وہ ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سعدیہ کی آخرت اچھی کرے، اور ہم انسانوں کے دلوں میں غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے رحم پیدا کر دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔